अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर प्रॉफिट सीरीज़। आज हम मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। तो साल 3150 BC इजिप्ट में एक बादशाह था जो लोगों पर जुल्म करता था और ख़ुद को खुदा कहलवाता था। वह गुरूर के नशे में धुंध था और उस इंसान का नाम मुसाब बिन वालिद था, जिसे आज आप लोग फ़िरौन के नाम से भी जानते हैं। फ़िरौन ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था और वह बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता था। फ़िरौन की हुकूमत को कई साल गुजरते गए और इसका जुल्म भी उसी के साथ बढ़ता गया। लेकिन एक दिन इसने लोगों को बातें करते सुना कि इसराइल में एक बेटा पैदा होगा जो कि फ़िरौन की हुकूमत गिरा देगा। फ़िरौन को लगा कि लोगों ने कोई ख्वाब देख लिया होगा या फिर यह इनके किताबों की कोई प्रेडिक्शन होगी। लेकिन एक दिन फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि यरूशलेम से एक आग आती है और वह मिस्र के सारे घरों को जला देती है, लेकिन बने इसराइल के बच्चों को कुछ नहीं करती। फ़िरौन डरा हुआ नींद से उठा और उसने अपने सारे जादूगर और प्रीस्ट को जमा किया और उन्हें इस ख्वाब के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा और इजिप्शियंस इसके हाथों मारे जाएंगे। यह सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे मार दिया जाए। फ़िरौन ने इस हुक्म के बाद से बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होता उसे मरवा देता। लेकिन एक दिन इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट ने फ़िरौन को कहा कि बनी इसराइल में बूढ़े मरते जा रहे हैं और अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसे हम मार देते हैं। इस तरह तो कोई मर्द बाकी ही नहीं बचेगा जिसे हम गुलाम बना सके और काम ले सके। हमें कोई पॉलिसी बनानी होगी जिसमें एक साल अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसे मार दिया जाए और दूसरे साल अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसे छोड़ दिया जाए। फ़िरौन ने इस बात को समझा और इसके बाद इसी तरह होने लगा। जिस साल बच्चों को छोड़ा जाना था उसी साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जन्म देती हैं। लेकिन इसके अगले साल जब बच्चों का कत्ल किया जाना था उसी साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को डर था कि इनके बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। तभी अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इल्हाम फरमाया, इसे दूध पिला, फिर जब तुझे इस पर खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दे और खौफ न कर और गम न कर, बेशक हम इसे तेरी तरफ फिर ले आएंगे और इसे रसूलों में से बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह की हुक्म को माना और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में डालकर दरिए नील के किनारे जाकर पानी में छोड़ दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने इन्हें दरिया में छोड़ा तो अल्लाह ने टोकरी को हुक्म दिया और यह तैरती हुई फ़िरौन के महल के किनारे दरिया पर आ गई। वहाँ से महल के नौकरों ने इस टोकरी को उठाया और फ़िरौन की बीवी के पास ले गए। फ़िरौन की बीवी एक नेक और अच्छे दिल की औरत थी। जैसे ही उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो अल्लाह ने इसके दिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी। फ़िरौन की बीवी की कोई औलाद नहीं थी, वह चाहती थी कि उसे एक बेटा हो। उसने फ़िरौन से इसे अपने पास रखने को कहा। फ़िरौन ने उसे इजाज़त दे दी क्योंकि फ़िरौन अपनी बीवी को देखकर हैरान था। जिस तरह वह उस बच्चे को सीने से लगा रही थी, प्यार कर रही थी, इसी तरह यह सिलसिला चला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के घर में पाल कर दिखा दिया कि वह ही सच्चा रब है, और यहाँ तक कि अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी साल पैदा किया जिस साल बच्चों को मार दिया जाता था। यह सब उस रब की कुदरत है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताकत और दीन का इल्म अता किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक इसराइली को कुछ मिस्र के लोग पीट रहे हैं। इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े और तभी मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को गलती से कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वे बहुत ज़्यादा दुखी थे और उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना बेहतर समझा। अल्लाह ने भी उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का उस इंसान का कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। वह तो बस उस मज़लूम की मदद करना चाहते थे। अगले ही दिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही इंसान जिसे कल लोग मार रहे थे आज फिर वह एक लड़ाई में पड़ा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उसे कहा कि तुम मुझे झगड़ालू लगते हो, मैं तुम्हारा हर रोज़ किसी न किसी से झगड़ा करता हुआ देखता हूँ। उस इंसान को लगा कि अलैहिस्सलाम उसे भी मार देंगे जैसे कल उस मिस्री को मारा था। तो उस इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या तुम मुझे भी मारोगे जैसे तुमने कल उस मिस्री को मारा था?
جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس کے ساتھ جو مصر کے لوگ لڑ رہے تھے انہوں نے یہ سن لیا اور جا کر اتھارٹیز کو خبر دے دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کا قتل کر دیا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک انسان نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ چیف نے تمہارے خلاف مقدمہ چلایا ہے اور تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کیا ہے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ بھاگ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی یہ پتہ چلا وہ بغیر کسی تیاری کے مصر سے بھاگ گئے۔ ان کے پاس نہ تو کپڑے تھے نہ کچھ کھانے کے لیے تھا۔ وہ گرم ریت میں ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ انہیں فرعون کے لوگوں کا خوف تھا کہ کہیں وہ انہیں قتل نہ کر دے، اس لیے وہ چلتے گئے۔ وہ مدین کی طرف سفر کر رہے تھے جو کہ سیریا اور مصر کے درمیان ایک علاقہ تھا۔ اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لگاتار 8 راتوں تک سفر کیا، جہاں وہ دن کے وقت چھپ جایا کرتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے۔ ریگستان پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے جہاں وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ انہیں بہت زیادہ بھوک پیاس لگی تھی اور وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں بکریوں کو پانی پلا رہی ہیں۔ ان عورتوں کو مرد کی ضرورت تھی کیونکہ جس چشمے سے پانی نکلتا تھا اس کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا تھا جسے 10 لوگ مل کر ہٹاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاس کو چھوڑ کر ان عورتوں کی مدد کی اور اس پتھر کو اکیلے ہی ہٹا دیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کافی طاقت بخشی تھی۔ ان عورتوں نے اس چشمے سے اپنے ریف کو پانی پلایا اور واپس گھر چلی گئیں۔ گھر جا کر ان عورتوں نے اپنے بوڑھے باپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو ان کے بوڑھے باپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کیا۔ وہاں انہوں نے ان عورتوں کے باپ کو سب سچ بتا دیا کہ وہ مصر سے کیوں بھاگ کر آئے۔ اس بوڑھے انسان نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ وہ بوڑھا موسیٰ علیہ السلام کی ان کی بیٹیوں کے لیے کی گئی مدد سے خوش ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آفر دی کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے، لیکن بعد میں اسے 8 سال کام کرنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ صحیح لگا کیونکہ اسے اس جگہ کی کوئی جانکاری نہیں تھی اور نہ ہی ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بیٹی سے شادی کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کام کیا۔ یہ 10 سال موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت اہم تھے۔ ان 10 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت پر غور کرتے رہے۔ کبھی وہ سورج کو طلوع اور غروب ہوتا دیکھتے تو کہیں رات کو ستاروں پر غور کرتے۔ اسی طرح وہ ڈیفرنٹ چیزوں کو آبزرو کرتے تھے۔ ان 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے مائنڈ کو ٹرین کر رہے تھے۔ پھر ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر مصر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں اور بھائی سے ملنا چاہتے تھے اور ویسے بھی انہیں اس مصری کے بارے میں 10 سال ہو چکے تھے، اس لیے انہیں واپس جانے میں کوئی خطرہ بھی نظر نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر مصر نکل پڑے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی بدلنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر پہنچے جس کا نام تھا کوہ طور۔ وہاں انہیں دور کہیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام جسم کو گرم رکھنے کے لیے آگ لینے گئے۔ جیسے ہی وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں ایک خوبصورت آواز سنائی دی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، اس کائنات کا رب۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے پھر سے آواز سنائی دی، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کانپتے ہوئے جواب دیا، یہ میرا عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس میں میں اپنی بھیڑوں کے لیے شاخیں مارتا ہوں اور دوسرے کام کرتا ہوں۔ اسی آواز نے اسے حکم دیا، اپنی لاٹھی پھینک دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور فوراً ہی لاٹھی سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگنے کے لیے مڑے، لیکن آواز نے دوبارہ اسے کہا، ڈرو نہیں اور اسے پکڑو، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ سانپ واپس اپنی لاٹھی میں بدل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈر ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ حق کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چھڑی کو فائدہ یاد دلائے اور پھر اسے کہا پھینک دو۔ اس کے بعد جب وہ چھڑی سانپ بن گئی تو اللہ نے کہا کہ اس چھڑی کو اٹھاؤ۔ یہاں بڑا ہی کمال کا سبق چھپا ہے۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو گے اور ان چیزوں کو جو کہ تمہیں بری لگتی ہیں اللہ کے لیے اپناؤ گے،
تب تک تم کامیاب رہو گے۔ اسی میں پورا کا پورا دن چھپا ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنی چادر میں ڈال دو۔ جب انہوں نے اسے باہر نکالا تو ہاتھ میں ایک شاندار چمک تھی۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ 2 نشانیاں ہیں۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ بدگروہ ہیں اور حد سے گزر چکے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفاظت کا یقین دلایا اور ان کے دل کو سکون دیا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایک ساتھ فرعون کے پاس گئے اور اسے اپنا پیغام پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ فرعون نے سوچا کہ موسیٰ پاگل ہے جو مجھ سے ایک انسان کی طرح بات کرنے کی ضرورت کر رہا ہے۔ فرعون نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے پوچھا کہ میں ان کو کیوں بھیجوں؟ یہ میرے غلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حراست میں لے لیا اور اس نے دنیا کے بہترین جادوگروں کو اکٹھ کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان ایک مقابلہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس عظیم مقابلے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو بڑے ہضوم میں خاموشی چھا گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، افسوس ہے تم پر اگر تم نے اللہ پر اس کی معجزت کو جادو کہہ کر اور فرعون کے ساتھ دیانت داری سے جھوٹ باندھا، کیونکہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ بری طرح ناکام ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سچے دل سے بات کی تھی اور جادوگروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ پیسے اور جہاں وہ ضلال کے نشے میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ وہ پہلے اپنا جادو دکھائیں۔ انہوں نے اپنی جادوئی چیزیں زمین پر پھینک دی۔ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں سانپوں کی شکل اختیار کر لی گئی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے زور سے تالیاں بجائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، یہ زور زور سے لڑنے لگا، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ کھڑے ہو گئے۔ فرعون اور اس کے آدمی خاموش بیٹھے تھے۔ ایک ایک کر کے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے سانپ نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے اٹھانے کے لیے جھکے اور وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گئی۔ ہجوم ایک بڑی لہر کی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور جوش و خروش سے چیختا رہا۔ ایسا کچھ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قدرت کو دیکھ کر جادوگروں نے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اعلان کیا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے میں تھا اور اس نے الزام لگایا کہ موسیٰ اور جادوگر آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس نے موسیٰ اور جادوگروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چلے گئے اور فرعون اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ فرعون ان دونوں موضوع کا سامنا کرتے ہوئے حیران رہ گیا اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ پھر اس کہانی کا کلائمیکس آتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ رہے تھے تو پیچھے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے سمندر کے پاس پہنچے اور آگے راستہ ختم ہو چکا تھا۔ اب بھاگنے کے لیے راستہ نہیں تھا اور پیچھے سے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ حملہ کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ کہنے لگی، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب راستہ بنائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اپنی لاٹھی زمین پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ایک کمال کا منظر ظاہر ہوا۔ جب سمندر میں راستہ بنا تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پار کر گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اپنی فوج کے ساتھ گزرنے لگا تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا اور اس نے فرعون کے اس کی فوج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ہم فرعون کی لاش کو بعد آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے کہ تو اپنے بعد والے کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ اللہ نے ایسا ہی کیا۔ آج بھی فرعون کی لاش ہمیں ایک میوزیم میں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔